दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर बेग नदवी साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। इश्तिहार में हज़रत मौलाना अमजद नदवी साहब का नाम लिखा हुआ है, किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं, तो उनकी जगह पर हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना मोहम्मद आमिर नदवी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मुआज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। हज़रत मौलाना आमिर बेग नदवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। व फ़ी मक़ामिन आख़र क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला तहिनू व ला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम और वाजिबुत तकरीम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की दो आयतें मुख्तलिफ मकामात से मैंने पढ़ी हैं। इन्हीं की रोशनी में चंद बातें अर्ज करनी हैं। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला कुछ ऐसी बातें कहलवाए जो हमारे लिए भी मुफीद हों और आप सभी हजरात के लिए भी। मेरे बुजुर्गों, इस वक्त उम्मत इस्लामिया जिन हालात से गुजर रही है और ख़ास तौर से अपने इस मुल्क में जिन मसाइल का उसे सामना है और जिस तरह के हालात से उसको गुजारा जा रहा है, जो परेशानियां उसके सामने पैदा की जा रही हैं, वो हम में से हर आदमी उन तमाम चीजों से नावाकिफ है। यके बाद दीगरे मुल्की सतह पर ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात रोनुमा हो रहे हैं जिन हालात को सुनने, समझने, देखने के बाद आदमी अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, हौसला खो देता है। समझ में नहीं आता कि ऐसे माहौल में क्या किया जाए, काम का आगाज कहां से किया जाए। खास तौर से सन 2024 जो ये चल रहा है, यके बाद दीगरे इस उम्मत ने अभी सिर्फ 2 महीना नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हालात, ऐसे मसाइल तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को एहसासे कमतरी में मुब्तला कर दिया जाए, उनके हौसलों को तोड़ दिया जाए, उनको अंदर से मायूस कर दिया जाए, उनको सर झुकाकर चलने पर मजबूर कर दिया जाए, उनको इस मुल्क के अंदर नंबर 2 का शहरी बना दिया जाए। इस चीज के लिए बाकायदा वो प्लानिंग करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, तदबीरें इख्तियार करते हैं और फिर उन चीजों को यके बाद दीगरे बितरतीब, चुनांचे आप देख लीजिए इसी साल के आगाज में माह जनवरी में 22 तारीख को जिस तरीके से जश्न मनाया गया, जाहिर सी बात है हम में से हर आदमी जानता है कि जश्न मनाने वालों का उनका अपने मजहब से, दीन से कोई लगाव नहीं है। वो सब सियासी फवाइद के हुसूल के लिए
اور سیاسی چیزوں کو اس اقتدار کے اندر بنے رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ نفرت کا یہ جو ماحول گرم کیا جا رہا ہے وہ صرف اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ان تمام حالات سے ہم مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ حالات کوئی پہلی مرتبہ ہم مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے ہیں، یہ امت اس طرح کے حالات کا سامنا کرتی آ رہی ہے۔ یہ مشکلات اس امت کی زندگی کا لازمی جز رہے ہیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ دقتیں ہمیشہ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے سن 47 میں جب ملک آزاد ہوا، اس امت نے کتنی قربانی دی ہے، کتنے بچے یتیم کیے گئے، کتنی عورتوں کا سہاگ لوٹا گیا، کتنی بستیوں کو مسمار کیا گیا، کتنی مسجدوں کو ویران کیا گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ سن 47 سے پہلے سن 1857 میں جا کر کے دیکھیے کس طریقے سے انگریزوں نے خاص طور سے اس امت کے دینی جو رہنمائی کرنے والے علماء تھے، جو مقتدا تھے، جو پیشوا تھے، کس طریقے سے ظلم و ستم کا ان کے اوپر پہاڑ توڑا ہے۔ دہلی کے اندر چاندنی چوک سے لے کر کے پوری جو سڑکیں تھیں، ان تمام سڑکوں کے اوپر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں علماء کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہوں۔ توپوں کے بالکل سامنے لا کر کے داغ دیا گیا، ان کے ناش کے چیتھڑے اڑ گئے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، یہ امت اس ملک کے اندر سن 1947 کا ہنگامہ ہو یا سن 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہو، اور اس سے پہلے اگر اور آپ چلیں مغلوں کے دور میں دین اکبری جب اکبر بادشاہ نے ایجاد کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس امت کے اندر جو علماء تھے، اس امت کی جو دینی رہنمائی کرنے والے اکابرین تھے، وہ تڑپ اٹھے۔ اس نے ذبیحے پر پابندی لگا دی، ایک نیا دین اس نے ایجاد کر دیا، طرح طرح کی اس نے خرافات شروع کر دی۔ وہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امت ہمیشہ پریشانیوں سے گزرتی رہی ہے، پریشانیوں کا ڈٹ کر سامنا کرتی رہی ہے۔ یہ امت بڑی سخت جان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو ایمان کی جس دولت سے نوازا ہے، اس ایمان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے کہ چاہے جیسا سیلاب آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، ہمارے ایمان کو ہم سے چھین نہیں سکتی، کسی دوسری تہذیب کے اندر ہمیں شامل نہیں کر سکتی۔ کتنی قومیں آئیں، کتنے مذاہب کے ماننے والے آئے، لیکن وہ اپنے دین سے، اپنے دھرم سے، اپنے مذہب سے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے وہ دستبردار ہو گئے۔ یہاں آنے کے بعد اسی تہذیب کے اندر شامل ہو گئے، اسی دھارے میں بہ گئے، لیکن مسلمان اپنی پوری ثقافت کے ساتھ، اپنے پوری ملی تشخصات کے ساتھ، پورے اپنی مومنانہ صفات کے ساتھ یہ امت ہمیشہ موجود رہی ہے۔ تو پریشانیاں، دقتیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اور یہ زندگی کے اندر آتی رہیں گی آئندہ بھی، اور سابقہ حالات بھی ہمارے اور آپ کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پریشانیاں ہماری زندگیوں کا ایک لازمی جز رہی ہیں۔ اور یہ صرف میں نے ابھی آپ کو ایک معمولی سی جھلکی دکھائی سن 1857 اور اس سے پہلے کے واقعات اور حالات، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ جا کر کے دیکھیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس امت نے کیسے کیسے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک طرف منکرین زکات، مانعین زکات تھے، دوسری طرف مدعیان نبوت تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔
عجیب کشمکش کی کیفیت تھی. ایک طرف سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان فتنوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے، لیکن ان حالات میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس سے پہلے چلیں، اگر آپ انبیاء کے واقعات کو دیکھیں، نبیوں کے حالات کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تو کس طریقے سے انہوں نے باطل کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے. کبھی سپر ان کے سامنے نہیں ڈالی ہے، حالات سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ہے. کئی مرتبہ ایسا لگا کہ حق کو یہ لوگ مٹا دیں گے، باطل غالب آ جائے گا اور یہ اہل حق بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے. لیکن پورا قرآن شاہد ہے، پوری تاریخ شاہد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ دیکھیے، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی دقتیں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے، کس طریقے سے ان کے گھر کو چھینا گیا، ان کے در کو چھینا گیا، وہاں نکلنے پہ مجبور کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ منافقین کی ایک ٹولی تھی جو ہمیشہ سازش رچتی رہتی تھی. ہمیشہ وہ پلاننگ کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو کیسے اذیتیں پہنچائی جائیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں خاص طور سے مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا. تمام فوجیں، تمام جتھے، تمام دستے لڑنے والے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ اہل مدینہ کی بالکل بوٹی بوٹی کر ڈالیں گے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جب انہوں نے ان جتھوں کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. ان حالات کو دیکھنے کے بعد وہ ڈرے نہیں، سہمے نہیں، گھبرائے نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ چیز جب ہم نے ایمان قبول کیا ہے تو اس کا تو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. خون کی ندیاں بہائی جائیں گی اور یہ طوفان آئیں گے، یہ آندھیاں آئیں گی، ان سیلاب سے ہمیں گزرنا پڑے گا. یہ باقاعدہ صحابہ کرام نے کہا یہ حالات ہمیں ڈرا نہیں سکتے، ان حالات سے مزید ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. وما زادہم الا ایمانا. ان حالات کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے ایمان پر اور ڈٹ گئے، ان حالات کے بعد اپنے ایمان پر جم گئے. میرے بزرگوں، یہ حالات جو ہندوستان کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے جنہیں پیدا کیا جا رہا ہے، ہمیں ڈرنا نہیں، سہمنا نہیں، ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے تشخصات کے ساتھ. یقیناً UCC کو لایا جا رہا ہے، یقیناً مسجدوں کو بتکدے کے اندر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں، چالیں چلی جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس کی اپنی ایک چال ہے، وہ بھی چل رہا ہے، وہ انہیں مہلت دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کبھی ظالموں کو پنپنے نہیں دیتا. یہ پوری تاریخ شاہد ہے. ظالم کبھی فوری طور پر، وقتی طور پر ایسے لگتا ہے کہ اسے غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اسے بلندی حاصل ہو رہی ہے، اسے فوقیت حاصل ہو رہی ہے. لیکن باطل ہوتا ہے، وہ مٹنے کے لیے آتا ہے، وہ ختم ہونے کے لیے آتا ہے. فتح و شکست یہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے. کہیں کسی مقام کے اوپر شکست ہو جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اب ہم ہمت و حوصلہ ہار دیں اور ہم مغلوب ہو گئے تو اس کا مطلب کہ اب ہم نیست و نابود ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر غزوہ بدر کی بشارت موجود ہے تو غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مراحل سے گزارا گیا،
غزوہ حنین کے اندر جن کیفیات سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، وہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے آج کے موجودہ دور کے اندر بڑا نمونہ رکھتی ہیں، ایک پیغام رکھتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر درس عبرت رکھتی ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سہمنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جس ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس ایمان کو بچانے کی، اس ایمان کی حفاظت کی، اس ایمان کی اشاعت کی، اس کی تبلیغ کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے۔ یہ ہمارے معصوم بچے، ہماری بچیاں، ان کو یہ بتانا ہے کہ چاہے تمہاری بوٹی کر دی جائے، چاہے جس طریقے سے تمہیں لالچ دیا جائے، چاہے جس طریقے سے تمہیں ڈرایا اور دھمکایا جائے، کسی بھی حال میں اپنے اس ایمان کا سودا نہ کرنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، اسی ایمان پر ڈٹنا، اسی ایمان پر جینا، اسی ایمان پر مرنا۔ یہ سبق یاد کرا دیجئے، ہم اپنے ہر بچے کو ازبر کرا دیں، ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے بزرگوں، یہ پیغام ہونا چاہیے، ہم باطل سے دبنے والے نہیں ہیں، ڈرنے اور سہمنے والے نہیں ہیں، ہم ہمیشہ ان حالات کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کی اپنی چالیں ہیں، ان کی اپنی تدبیریں ہیں، لیکن سنیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا قَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ یہ جتنے کافرین ہیں، یہ چالیں چلنے والے، ان کی چالیں کبھی نشانے پر نہیں بیٹھیں گی، یہ اپنی چالوں میں ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کافروں کی، ان باطل پرستوں کی، ان دین اور اسلام کے دشمنوں کی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہر دور میں یہ چال چلتے رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بہت بڑی بڑی چالیں ان نالائقوں نے چلی تھیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ فرمایا کہ یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ان کی چالیں اللہ کے پاس ہیں۔ میرے بزرگوں، ہم جس ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہمیں ڈرنے اور سہمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہ جب کام لینے پر آتا ہے تو ابابیلوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ پوری تاریخ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری چالوں کو بیکار کر دیا تھا۔ پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب کے اندر یا اور اس طریقے سے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کیسے کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے حالات ہیں کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے تو یہ ساری رات ناکافی ہو جائے گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس امت کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا، لیکن پھر یہ امت ابھری اور پوری شان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ۔ اس لیے میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں کہ یہ حالات آئے ہیں، یہ حالات آتے رہیں گے۔ ایسے ماحول میں سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ وہ ایمان ہمارے پاس کس مقدار میں موجود ہے۔ یہ ایمان جتنا قوی ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، اتنا ہی ہم باطل کا مقابلہ کر پائیں گے۔ اس ایمان کی دولت سے ہم خود بھی مالا مال ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اس ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ آج صرف ہم اور آپ تبصرے کرتے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں۔ تبصرے اور تنقید سے کبھی کسی امت کی حالت نہیں بدلی ہے۔ ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی علاقے میں آگ لگ جائے تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جن کے پاس پانی ڈالنے کا کوئی ڈول نہیں ہوتا، برتن نہیں ہوتا، وہ مٹی اور دھول سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے
کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس امت کی قیادت، اس کی سیادت، اس کی اصلاح یہ صرف علماء پر ضروری ہے، یہ صرف ائمہ پر ضروری ہے، یہ صرف دینی پیشوا اور قائدین پر ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں۔ ہمارے محلے کے اندر جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بدعنوانی پھیلی ہوئی ہے، فحاشی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، بے پردگی کا جو عذاب آیا ہوا ہے، اس کو یہ ائمہ، یہ کیا کہتے ہیں دین کے مصلحین، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے محلے کے اندر آ کر کے ان منکرات کو روکیں۔ محلے کے اندر جو بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں اپنے نوجوانوں میں، ان کو روکنے کی ذمہ داری ہم میں سے ہر فرد کی ہے، ہمارے محلے کے ہر نوجوان کی ہے، ہر بڑے اور سمجھدار کی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جو تعلیم کے اعتبار سے بالکل صفر ہیں، وہ صرف آتے اور جاتے ہیں۔ ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں۔ اس امت کو خاص طور سے اپنی تعلیم کے میدان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تعلیم کے ذریعے سے اس وقت باقاعدہ الحاد کو، شرک کو، کفر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہ خود اپنے دین کی جو اساسی تعلیمات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان کے تعلق سے وہ غیر مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، طرح طرح کے کانٹے ان کے ذہن و دماغ میں پنپتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ وہ یہ سوالات کرتے ہیں کہ آخر جب میرا ایک ہی باپ کی اولاد بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو آخر بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں کم حصہ کیوں ملتا ہے؟ وہ پردے پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ بہت سی ایسی اسلامی تعلیمات ہیں جن کے اوپر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ ہمارے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا، پلنے والا، بڑھنے والا، جمعے کی نماز بھی آ کر کے وہ ادا کر لیتا ہے، لیکن اپنے دین کے تئیں اندر سے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان کے تئیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اس کے ذہن و دماغ میں پنپتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں پلتی ہیں، پھلتی اور پھولتی ہیں۔ ایک خاص ماحول کی وجہ سے، ایک خاص نصاب تعلیم کی وجہ سے، ایک خاص طریقے سے ڈیبیٹ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے تو ہمیں اپنے خاص طور سے ان نوجوانوں کے اندر پیدا ہونے والے جو شکوک و شبہات ہیں، ہمیں ان تمام شکوک و شبہات کا جائزہ لے کر کے ان کے تمام اشکالات کو رفع کرنا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تو نوجوانوں کی میں نے بات کی۔ ہمارے بچے جو کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کس طریقے سے غیر شعوری طور پر ان کے سامنے آرٹ کے نام پر، کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں جو ایمان اور اسلام کو سلب کرنے والے ہوتے ہیں، کفر اور شرک سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کی لچھمی ہے، یہ تعلیم کی دیوی ہے، یہ اگر آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھائیں گے تو تمہیں علم آئے گا، تمہیں گیان آئے گا۔ عجیب طرح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہمیں اپنے ان معصوم بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ باہر سے آنے والا کوئی عالم، جلسے کے اندر تقریر کرنے والا، وہ اس طریقے سے آپ کے بچوں کے اس ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ وہ آئے گا، تقریر کر کے چلا جائے گا، لیکن اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے نظام اپنے محلے کی مسجد میں آپ کو بنانا ہوگا کہ کس طریقے سے اپنے اس بچے کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کس طریقے وہ ماحول آپ کو اپنے گھر میں بنانا ہوگا کہ کس طریقے سے اپنے اس بچے کے ایمان کو بچایا جائے۔ میرے بزرگوں، تو تعلیم کے میدان میں خاص طور سے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان جہیز اور شادی کے نام پر کتنی موٹی رقمیں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا کوئی ایسا اسکول نہیں ہوتا، کالج نہیں ہوتا جہاں خالص اسلامی ماحول کے اندر دنیاوی تعلیم دی جائے۔ کیا آج ہم مسلمانوں کو بہترین وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کو بہترین ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟
ایسے ڈاکٹر، ایسے وکیل جو ذہنی طور پر، عقلی طور پر، فکری طور پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، صرف نام کے مسلمان نہ ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے کرتا پہن لیا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ داڑھی اور کرتے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام کی حمیت، ایمان کی غیرت سے اس کا سینہ لبریز ہونا چاہیے، قومی حمیت اس کے سینے میں موجزن ہونی چاہیے۔ ہمارے کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں، کتنے ایسے انجینئر ہیں جو اس قومی حمیت کے جذبے سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا، اس کے لیے اسکولوں کا فکر کرنا، ان کو قائم کرنا، یہ اس وقت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکاتب کو بنانا، مساجد کو بنانا یہ دین ہے، یہ کار خیر ہے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ یقیناً یاد رکھیے مسلمانوں، یہ ثواب کی چیز ہے۔ ان مسجدوں سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن اگر اسکولوں کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے تو اب آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے اسی طریقے سے اسکول بنانا، کالج بنانا جس طریقے سے آپ مسجدوں کے بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ کی بچیاں غیر مسلموں کے ماحول میں جانے کے بعد اسی میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، مخلوط تعلیم۔ وہاں جانے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت معاشرے میں پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ جس طریقے سے مسلم بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے، پھسلایا جاتا ہے، اور ان کو جس دلدل میں لا کر کے دھسا دیا جاتا ہے، کفر و شرک کی جس آلودگی میں انہیں ڈبو دیا جاتا ہے، جہاں سے وہ دوبارہ واپس نہیں آ پاتی، اس دلدل سے نکل نہیں پاتی ہیں، اور ایمان سے ہمیشہ کے لیے وہ ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میرے مسلمان، میرے بزرگوں، آپ یہ بتائیے کہ ایسے ماحول میں ان بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کالج کا بنانا، اسکول کا بنانا اب بھی ہمارے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہوا؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں چندہ دینا اور مسجد بنانا ہی دین ہے۔ اگر دوسری جگہوں سے آپ کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کو ان تمام مقامات کو بہت غور سے دیکھنا ہوگا، ان کا جائزہ لینا ہوگا۔ تو یہ تو تعلیم کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بات کہی۔ ہم مسلمانوں کے اندر ایمان کی، اخلاقیات کی، اسلامی تعلیمات کی کتنی کمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے داڑھی رکھ لی، کرتا پہن لیا، پیجامہ پہن لیا، جمعے کی نماز میں آ گیا تو وہ مسلمان ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے، مسلمان وہ مطلوب ہے جو ہمارے آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کی ہاتھ سے کسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے بتائیں کہ کیا واقعی ہماری زبان دوسروں کو اذیت پہنچانے سے، ہمارے ہاتھ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے کیا واقعی محفوظ ہیں؟ کیا واقعی ہماری اس زبان سے کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ اگر تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچائی ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں اذیتوں سے، تکلیفوں سے۔ خالی داڑھی اور ٹوپی اور کرتے سے کیا ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اپنے پڑوسیوں کے حالات کو جاننے کی توفیق ہوتی ہے؟ ہاں، ہم ان کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کب؟ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں خوشحالی آنے لگی، اس کے گھر میں فراوانی آنے لگی، تو اب اس کی دولت کے، اس کی انکم کے، اس کے جو سورسز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اندر ہی اندر ہم جلتے ہیں، کڑتے ہیں، بھنتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر ہمارا پڑوسی بھوک سے بلبلا رہا ہے، بیماری کے لیے بیماری میں تڑپ رہا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو
اس کی فکر کی ہمیں کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظاہر یہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ خود پیٹ بھر کر کے کھائے، یہ وہ نس ہے، یہ وہ صاف اور صریح احادیث ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کے اوپر ہمیں اور آپ کو آمادہ کر رہی ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، دردناک عذاب جھوٹ بولنے والے کو دیا جائے گا۔ کتنے ایسے ہیں جو سچ بولنے کا اہتمام کرتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنی زبان کو غیبت کی آلودگی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو اللہ معاف کرے ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، مسجدوں کے اندر بیٹھنے والے، منبر و محراب پر بیٹھنے والے، مدارس کے اندر رہنے والے، حدیث کی کتابیں سامنے ہیں، باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سامنے ہے، بے تحاشا دوسروں پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ میرے بزرگوں، غیبت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو اس طرح کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اپنی زندگیوں کا، اپنے روزمرہ کے حالات کا ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا۔ اپنی زبانوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو مسلمان بنانا پڑے گا۔ صرف مسلمان نام رکھ لینے سے ہم یہ چاہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی، ان کافروں کے اوپر ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، صرف نام سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں اپنا ایمان پیش کرنا پڑے گا، اپنی عملی زندگی پیش کرنی پڑے گی، اپنی اخلاقی زندگی پیش کرنی پڑے گی۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، کتنے ایسے ہیں جو ادا کرتے ہیں؟ بچوں کی جیسی تربیت ہونی چاہیے کیا واقعی اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں؟ ماں باپ کا جیسا ادب ہونا چاہیے، جیسا احترام ہونا چاہیے، کیا واقعی ہم کرتے ہیں؟ ہمارے آقا نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن کیا واقعی بزرگوں کا احترام، بڑوں کو ادب، بڑوں کی تعظیم، یا چھوٹوں کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی جو ہمارے آقا نے فرمایا، جس کی ہمیں تعلیم دی، کیا واقعی ہماری زندگی میں موجود ہے؟ مہمانوں کا جس طریقے سے اکرام ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، ہم یہ واقعات صرف سننے کے لیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہمان کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھوکا سلاتے ہیں، اپنے بچوں کو بغیر کھائے اور پیے یوں ہی بہلا پھسلا کر کے سلا دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو ہم آنکھیں چرانے لگتے ہیں، ایک چائے پٹر کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ضیافت کو اپنے لیے بہت بڑا بار سمجھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارے اور آپ کے ہماری اور آپ کی یہ وہ علامتیں نہیں ہیں، یہ وہ نشانیاں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی مدد ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، سہمنا نہیں ہے، اپنے اس ایمان کے ساتھ، اپنے اس اسلام کے ساتھ، ایمانی تشخصات کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس ملک کے اندر زندہ رہنا ہے، اور حقیقی معنوں میں ایک مومن بن کر، ایک مسلم بن کر اپنے سماج کا ایک جز بننا ہے، ایک حصہ بننا ہے۔ ہم ایسے مومن بنے کہ ہماری چال سے، ہماری ڈھال سے، ہماری نشست و برخاست سے اگر ہم جا رہے ہیں تو دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو ہماری زبان سے پھول جھڑنے چاہیے۔
اگر ہم کسی سے معاملات کر رہے ہیں تو دوسرے دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اپنے معاملات میں کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کے نبی نے تعلیم دی تھی کہ دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، دھوکہ دینے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ہمیشہ ہمدردی کرے گا، خیرخواہی کرے گا۔ اس کے نبی نے اس کو تعلیم دی تھی کہ دین سراپا نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے۔ یہ اپنی ہر چیز کے اندر اس کی ذات سے ہر قدم کے اوپر ہمدردی جھلکے گی۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں میرے بزرگوں، عجیب و غریب واقعات تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا واقعی یہ واقعات اسی دنیا کے اندر اسی روئے زمین پر پیش آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک عجیب و غریب مقدمہ ان کے زمانے میں آتا ہے۔ قاضی کی عدالت میں ایک صاحب مال کی ایک پوٹلی لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ یہ مال، یہ پوٹلی، یہ سونا اور چاندی جو کچھ اس کے اندر ہے یہ فلاں صاحب کی ہے، وہ لے نہیں رہے ہیں۔ ان کو جب نوٹس جاری کیا گیا، عدالت میں طلب کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دولت ہماری نہیں ہے، یہ جو صاحب لائے ہیں یہ ان کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمارے یہاں مقدمے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ دولت ہماری ہے، یہ مکان ہمارا ہے، یہ راستہ ہمارا ہے۔ وہاں یہ تھا کہ یہ ہمارا نہیں، یہ ان کا ہے۔ عجیب و غریب کشمکش، عجیب کیفیت، حیرت ہوتی ہے۔ قاضی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔ بہرحال انہوں نے پوچھا کہ قصہ کیا ہے، صورتحال بتائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ صاحب میں نے ان سے زمین خریدی، اس زمین کی کو جب میں نے اس کے اندر پھاوڑا چلایا، ہل چلایا، تو اس کے اندر سے ہم کو یہ خزانہ ملا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے صرف زمین خریدی ہے، زمین کے اندر کا خزانہ، زمین کے اندر کی یہ دولت، زمین کے اندر کی یہ پوٹلی میں نے نہیں خریدی، میں نے صرف زمین کی قیمت دی تھی۔ اور یہ دولت تو ان کے ماں باپ، ان کے آبا و اجداد، ان کے دادا پردادا نے دفن کیا ہوگا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس دولت کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ صاحب جب میں نے زمین بیچی، زمین کے اندر جتنی چیزیں تھیں، زمین کے اندر جو فوائد تھے، جو منافع تھے، وہ سب کچھ میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے اندر سے ہیرے نکلیں، موتی نکلے، چاندی اور سونا نکلے، جو نکلے وہ سب کچھ ان کا ہوگا، ہمارا کہاں سے ہو جائے گا؟ اس لیے دولت مجھے نہیں چاہیے۔ سوچئے، تصور کیجئے کہ کیا واقعی آج کے اس ماحول میں جب کہا جا رہا ہو کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا ہمارا نہیں، یہ ان کا ہے۔ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ ہمارے نبی نے جو ایمان ان کو سکھایا تھا، ہمارے نبی نے دین کی جو تعریف ان کے سامنے کی تھی، دین نام ہے نصیحت کا، خیرخواہی کا، ہمدردی کا، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب واقعات، عجیب کیفیات۔ میرے بزرگوں، یہ جو ہماری اور آپ کی کیفیت ہے، یہ یقیناً وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ اسلام جو ہمارے نبی نے جس کی ہمیں تعلیم دی تھی، یقیناً ہماری اور آپ کی یہ زندگی اس سے میل نہیں کھاتی، اس سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ ایسے ماحول میں بہت سنجیدگی کے ساتھ تقریروں سے کام نہیں چلے گا، تحریروں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے اوپر ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ باقاعدہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ایک پلاننگ ہے۔ اس پلاننگ کے تحت، اس نظام کے تحت ان ظالموں کو ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم مسلمان آپس میں کتنے دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اگر یہ کیفیت نہ ہوتی، آپ دیکھ لیجئے ایک اسٹیج سے دوسرے طبقے کے لوگوں کو کتنی گالیاں بکی جاتی ہیں، کتنے الزامات لگائے جاتے ہیں، کیسی بہتان تراشیاں کی جاتی ہیں۔ عالم دین ہو کر کے قوم نے کیا اسی لیے اسٹیج سجایا تھا
کہ اس اسٹیج سے دوسرے عالموں کو، دوسرے مسلمانوں کو کافر بنایا جائے، فاسق ٹھہرایا جائے، ان کو بے ایمان بنایا جائے، لیکن ساری انرجی گھنٹوں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کی تکفیر ہوتی ہے، ایک دوسرے کی تفسیق ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر داخلے پر پابندی ہوتی ہے، بین ہوتا ہے۔ اگر یہ حالات نہ پیدا ہوتے تو مسلمان آپس ہی میں کٹ کے مر جاتے، آپس ہی میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے۔ یہ حالات جو اتنے سینسٹیو بنائے گئے ہیں، یہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس لیے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں، اپنے آپسی اختلافات کو بھلائیں، اپنے انتشار کو پسے پشت ڈالیں اور یکجٹ ہو کر کے ملت کے مسائل کو سامنے رکھ کر کے اپنے مسلکی اختلافات کو، اپنے اندر کی عصبیتوں کو مٹا کر کے، تمام چیزوں کو بھلا کر کے یہ ایک ساتھ ہو کر کے ملت کے مسائل کو حل کریں۔ تو یہ جو ظالم و جابر بادشاہوں کو اور یہاں کے یہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ہماری جیسی بدعمالیاں ہیں، انہی بدعمالیوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اسی طریقے کا ماحول ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اگر ابھی بھی ہم نے اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کیا، اپنی اخلاقی حالت کو سدھارا نہیں، اسی طریقے سے آپسی کیا کہتے ہیں مسلکی اختلافات کے اندر اگر ہم بٹے رہے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہے، ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہوتے رہے، تو یاد رکھیے مسلمانوں، ہمارا وجود مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ ایسے ماحول میں کہاں کہاں سے آپ کے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے آپ پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، باقاعدہ جس طریقے سے باطل پلاننگ کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، آپ بھی سر جوڑ کر کے بیٹھیے۔ نہ ملکی سطح پر بیٹھ سکتے ہوں، اپنے علاقائی سطح پر بھی نہ کر سکتے ہوں، آپ محلے کے سطح پر یہ طے کر لیجئے کہ اپنے محلے میں ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اپنے محلے میں ہم بے حیائی کو عام نہیں ہونے دیں گے، اپنے محلے میں منکرات کو پھیلنے نہیں دیں گے، اپنے محلے میں ہم نیکیوں کا چلن اور نیکیوں کو عام کریں گے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ایماندار بنائیں گے۔ صرف جمعے کے دن مسجدوں کو نہیں، 5 نمازوں کے اندر بھی ہم اسی طرح سے پابندی کریں گے جیسے جمعے کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے بیچ میں بھی کہا کہ یہ صرف کام تقریروں سے نہیں چلے گا، محلے کے اندر اصلاح کا کام آپ حضرات کو خود کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا پڑے گا، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو سرپرستی کرنی پڑے گی، ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ کرنا ہوگا کہ آخر کہاں کہاں پانی مر رہا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ بیٹا کرنے کا کام یہ ہے، اپنے بچوں کو اس طریقے سے بچانا ہے، بچیوں کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے، معاشی اعتبار سے اپنے قوم کو کس طریقے سے اٹھانا ہے، اپنے سماج کو کیسے بلند کرنا ہے، یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ یہ صرف تقریروں سے، جلسوں سے، جلوس سے قوم کی اصلاح نہیں ہوگی، قوم کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم میں سے کئی آدمی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم تو کوئی دیندار نہیں، دین کی ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں۔ آپ کو دین کی معلومات نہیں ہے، آپ میتھ جانتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، آپ کے محلے میں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے ان کو لے کر کے بیٹھ جائیے، ان کی ذہن سازی کیجئے، یہ دیکھیے وہ کیا پڑھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، آپ ان کی تربیت کر دیجئے۔ آپ جو جانتے ہیں، ہم میں سے اگر کوئی آدمی دستکار ہے، صنعتکار ہے، اسے کوئی ہنر آتا ہے، پیشہ آتا ہے، یہ طے کر لے کہ ہم اپنا یہ ہنر اپنے محلے کے 2 بچوں کو سکھائیں گے، فری میں بتائیں گے۔
یہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ہم میں سے جو مالدار ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے قوم کے 10 بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ قوم جو پسماندگی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، یہ اس کے لیے ہر محاذ پر، ہر میدان میں محنت کرنی ہوگی۔ کئی مرتبہ آدمی سوچتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں سوچتی ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس دین کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہماری ماؤں اور بہنوں نے ہمیشہ بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ تفصیل میں نہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جو رول ادا کیا ہے، اس کے اندر ہماری ماؤں کے لیے بڑی عبرت کا سامان موجود ہے۔ وہیں سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر سکتی ہیں، اپنے کرنے کے کام کا وہ انتخاب کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ اس کیفیت سے گھبرا گئے، اور عجیب کیفیت یہاں تک کہ آپ نے گھر آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ محسوس ہو رہا ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دیکھیے، آپ ہمت نہ ہاریے، حوصلے سے کام لیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس موقع پر اندر سے ایک عجیب کیفیت تھی۔ ہمارے گھروں کے اندر کئی مرتبہ باہر سے مرد حضرات آتے ہیں، حالات سے وہ ٹوٹے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، کیسے کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ صحابہ کرام جو آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اب ہم لوگ اپنی قربانی یہیں کریں گے اور اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، لہذا ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے جانور کو یہیں ذبح کر دینا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیا کر دیتے تھے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ وہ غموں سے اتنا نڈھال تھے، غموں سے اتنا چور تھے، سامنے خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ کی محبت، خانہ کعبہ سے عشق انہیں بالکل تڑپا رہا تھا، تو وہ سمجھ ہی میں ان کے نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں کہ اپنے جانوروں کو قربان کرو اور احرام سے باہر آؤ اور یہیں سے واپس چلو۔ جب صحابہ کرام نے سنا نہیں تو اسی پریشانی کی حالت میں آپ گھر کے اندر خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً اس سفر میں ساتھ تھیں، انہوں نے آپ کی پریشانی پوچھی، آپ کی کیفیت دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ اپنے جانور کو قربان کرو، احرام سے باہر آؤ اور یہیں سے واپس چلنا ہے، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں کہہ لیجئے مشورہ، اہم مشورہ دینے کا کام آپ کی زوجہ مطہرہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، زبان سے کہنے کے بجائے آپ خود جا کر کے اپنے جانور کو قربان کیجئے، اپنے نائی کو بلائیے، اپنا حلق کرائیے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے۔ چنانچہ آپ آئے، سب سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کیا اور نائی کو بلا کر کے اپنا سر منڈایا۔ اس موقع کے اوپر جب آپ کے اس عمل کو صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ سب اٹھے اور بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے غموں سے بالکل نڈھال، لیکن سبوں نے پھر اپنی اپنی قربانیاں کی۔ میں اپنی ماؤں سے اور اپنی بہنوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ
باہر کے جو حالات ہوتے ہیں، باہر کی جو دقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مرد حضرات کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے، تو ہمت، حوصلہ، تدبیر، منصوبہ، مشورہ، جو کچھ ہماری مائیں اور بہنیں اس سلسلے میں کر سکتی ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور اپنے شوہروں کی زندگیوں میں تبدیلی، یہ ماؤں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ یہ بہرحال تفصیل طلب موضوعات ہیں، یہ چند باتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے کہیں حالات کے تعلق سے کہ ہمیں ڈرنا نہیں، سہمنا نہیں، انہی حالات کے اندر رہ کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے کچھ بنیادی چیز ہے، کچھ بنیادی محنتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی اپنے حالات کا جائزہ لے کر کے اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب، ایک تبدیلی اور پھر حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔